बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन खबरें। सूरत हाल ये है कि ये जो हुकूमत मरासला हुकूमत आई है हमारे वजूद में, इसके आने से पहले बहुत सारे ख्वाब देखे जा रहे थे, लेकिन अब जो सूरत हाल है, मैं आपको इनके 6 से 8 हफ्तों की एक रिपोर्ट आपको पेश करता हूँ और उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि इस वक्त बंद कमरों में क्या हो रहा है, ख़ास तौर पे ड्राइंग रूम्स में क्या हो रहा है। जिन ड्राइंग रूम्स में बैठ के इस गवर्नमेंट के आने की बातें हो रही थी, अब उन ड्राइंग रूम में क्या डिस्कशन हो रही है कि जनाब ये हुआ क्या है। सूरत हाल ये है कि ये तो तवक्को थी, हमें तो सबको तवक्को थी कि जो कुछ भी ये किया जा रहा है या जो कुछ उसके बाद अमल पजीर हुआ, इससे कोई खैर तो बरामद नहीं होनी, हमें तो अंदाज़ा था। लेकिन पता नहीं क्यों खुशगुमान थे कि शायद इनके पास कोई बहुत बड़ा हथियार हो। हालांकि इनका सिर्फ एक ही टारगेट था, और वो टारगेट मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूं कि किस तरीके से इन्होंने अपने अहदाफ जो हैं वो हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इस वक्त शदीद तरीन मंदे की तरफ जा रही है। जब से ये आए हैं, स्टॉक एक्सचेंज में कोई दिन ऐसा नहीं कि कुछ संभलने का मौका मिला हो। और जब ये कहा गया था कि बस ये आ गए हैं और अब सूरत हाल ऐसी वैसी दूध और शहद की नहरें बहेंगी, नहीं। स्टॉक एक्सचेंज में आज फिर मंदी हुई और इस वक्त ये इंडेक्स जो है वो 41,708 पर पहुंचा है। ये आज की रिपोर्ट में आपको बता रहा हूँ। स्टॉक एक्सचेंज में 41,524 है इसका इंडेक्स। तो जबकि दूसरी जानिब ये 525 पॉइंट्स की कमी हुई और ये 42,000 से एक दिन गिरा 41,000 पे आया। अब स्टॉक एक्सचेंज की मैं ज़रा डिटेल भी आपको आगे जाके बताता हूँ कि हो क्या रहा है और कितने अरबों रुपया स्टॉक एक्सचेंज में 6-8 हफ्तों में डूब चुका है पाकिस्तान के अवाम का। इंटर बैंक में डॉलर रेट इस वक्त बुलंद तरीन सतह पे पहुँच गया है और ये यकदम छलांग लगा के इंटर बैंक डॉलर कल कोई ₹2.25 बढ़ा और 204 रुपये तक पहुंच गया है। 182 रुपये था और 8 हफ्तों में 204 रुपये तक पहुंच गया है। तकरीबन 22 रुपया डॉलर जो है वो बढ़ा है, 22 रुपया। और ओपन मार्केट में ये कीमत है 205 से 208 रुपये तक। इससे आप अंदाज़ा कर लें कि सूरत हाल कितनी गंभीर है। और उसके आगे मैं सिर्फ आपको कुछ आदाद व शुमार बताता हूँ, उसके बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये मामलात कहाँ जा रहे हैं। शहबाज हुकूमत के 2 माह यानी कि 8 हफ्ते, 8 हफ्तों में 12 अप्रैल से आज तक जो बेंचमार्क इंडेक्स था उसमें 5528 पॉइंट्स की कमी हुई है, 5528 की कमी। और ये एक बहुत बड़ा क्या कहना चाहिए धचका होता है। 12 अप्रैल को 100 इंडेक्स जो है वो 46,407 पॉइंट्स पे था और स्टॉक मार्केट में आज 1100 पॉइंट्स की कमी हुई है एक दिन में, और ये पहुंच गया है 40,800 पॉइंट्स पे आ गया है। कहाँ 46-47,000 और कहाँ पहुंच गया है 40,000 पे। ये है स्टॉक मार्केट का जो सरमायाकारी का हुजूम है वो 42 अरब डॉलर था और अब ये 42 अरब डॉलर से गिरकर 35 अरब डॉलर रह गया है। यानी सिर्फ 7 अरब डॉलर का स्टॉक एक्सचेंज में, स्टॉक मार्केट में सत्यानाश हुआ है। सिर्फ 7 अरब डॉलर सिर्फ स्टॉक मार्केट में। आप इससे अंदाज़ा कर लें, हमारे लिए तो 7 अरब डॉलर बहुत है। 1-1 अरब डॉलर लेते फिर रहे हैं, 50-50 करोड़ मांगते फिर रहे हैं, लेकिन ये 7 अरब डॉलर सिर्फ 8 हफ्तों में गया है। उसके बाद ये 12 अप्रैल को मार्केट सरमायाकारी का हुजूम जो था वो 41.9 अरब डॉलर था और इस वक्त 35.1 अरब डॉलर है। जिस दिन इमरान खान की आखिरी हुकूमत थी, जिस दिन उनको रात 12 बजे वजीर आज़म हाउस से निकाला जा रहा था, ये उस दिनों की बात है। तब से लेके अब तक ये हो रहा है। और शहबाज हुकूमत के 2 माह में रुपए की कद्र में 18 और 4 22 रुपए की कमी हो चुकी है।
182 سے 204 روپے، 22 روپے کی کمی ہو چکی ہے۔ اور اسی طریقے سے جی 182 اور آج 207 روپے۔ تو یہ تو اس وقت ہے صورتحال سٹاک مارکیٹ کی اور ڈالر کی۔ اب آتے ہیں جی ان 8 ہفتوں میں اور کیا ہوا ہے۔ بجلی جو ہے وہ مزید آج 4 روپے بڑھا دی گئی ہے اور اس کی اجازت دے دی گئی ہے، نوٹیفیکیشن جاری کر دی گئی ہے، 4 روپے فی یونٹ۔ اور یوریا کی جو کھاد ہے وہ 1700 روپے بوری تھی جب خان صاحب تھے، اور اس وقت ہے 2800 روپے بوری یوریا کھاد کی، اور یعنی 1100 روپے کا اضافہ فی بوری۔ اب یہ جو یوریا ہے یہ سب سے زیادہ استعمال ہوتی ہے، ڈی اے پی، نائٹریٹ یہ کم ہوتی ہیں، لیکن یوریا جو ہے وہ تقریباً 1 ایکڑ میں 4 بیگ ضرور ڈالنے ہوتے ہیں عام فصلوں میں، اور آلو اور مکئی اور اس طرح کی فصلوں میں زیادہ ڈلتی ہے جی۔ بھارت میں جو پیٹرول ہے وہاں پہ 25 روپے فی لیٹر سستا ہوا، یعنی اگر ہمارے کمپیئر کیا جائے پاکستانی روپے سے تو 50 روپے، تقریباً 50 روپے سے زائد وہاں پہ فی لیٹر سستا ہوا ہے، اور ہمارے ہاں فی لیٹر 60 روپے بڑھ چکا ہے، اور ابھی تک اس نے مزید 60 روپے بڑھنا ہے۔ اور اس کی ریزن یہ ہے کہ انڈیا نے روس سے خریدا ہے تیل، بنگلہ دیش اس سے خرید رہا ہے، سری لنکا خرید رہا ہے، لیکن پاکستان جو ہے موجودہ گورنمنٹ وہ روس سے تیل نہیں خرید رہی۔ روس کے سفیر اپنے انٹرویو میں بھی اور پریس کانفرنس میں بھی واضح طور پہ بتا چکے ہیں، لیکن ابھی تک ان سے رجوع نہیں کیا، اور اس کی وجہ یہ ہے، اس لیے رجوع نہیں کیا کہ جناب مراسلہ والے ڈونلڈ ناراض ہو جائیں، کیونکہ ڈونلڈ نے کہا تھا کہ جناب آپ نے اس طرف دیکھنا بھی نہیں ہے، روس اور چین کی طرف آپ لوگوں نے نہیں دیکھنا، لہٰذا ابھی تک اس پہ عمل ہو رہا ہے اور ادھر نہیں دیکھا جا رہا۔ اب یہ تو ہے ہماری صورتحال اس وقت، اور میں پاکستانی جو ہیں وہ کافی پوری دنیا میں جہاں جہاں ہیں سینکڑوں میسیجز آتے ہیں، پیغامات آتے ہیں، اور وہ یہ پوچھتے ہیں کہ جناب آخر یہ ماجرا کیا ہے کہ عمران خان صاحب کو تو پورے کے پورے الیکٹرانک میڈیا، قومی ذرائع ابلاغ، پرنٹ میڈیا سب کے سب شور مچا رہے ہوتے تھے کہ یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے۔ تو ماہرین معیشت یہ آ گئے ہیں، ان کو بڑے پیار محبت سے لایا گیا ہے اور ان کی بالکل بڑی خاطر مدارت کی گئی، تو آخر یہ ہوا کیا ہے؟ تو وہ یہی پوچھتے ہیں کہ ہمیں صرف ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ عمران خان صاحب کی حکومت اور ان کی اتحادی جو حکومت ہے وہ فارغ کیوں کی گئی؟ عمران خان کو نکالا گیا ہے، باقی سب کو اقتدار میں رکھا گیا ہے موجودہ صورت میں، حکمراں اتحاد میں، تو وجہ کیا ہے؟ تو یہ وجہ جناب سارے پاکستانی جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک وہ کوئی وجہ سمجھ نہیں آ رہی، سوائے اس کے کہ ڈونلڈ کا حکم تھا اور ڈونلڈ کے حکم کے مطابق یہ سب کچھ ہوا۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ بلومبرگ کی ایک رپورٹ آئی ہے، اور اس بلومبرگ کی رپورٹ میں بھی پاکستان کی معیشت کو انتہائی خطرناک قرار دے دیا گیا ہے، اور پاکستانی معیشت اگر اسی رفتار سے گرتی رہی تو زر مبادلہ کے ذخائر مسلسل گر رہے ہیں، اور ان کو بڑھاوا دینے کے لیے ابھی تو کوئی سنجیدہ کوشش نہیں کی گئی۔ اور جو اس وقت خطرناک بات ہے، وہ کانسپریسی چل رہی ہے، وہ یہ ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ پیٹرولیم پرائسز بھی بڑھا دیں، بجٹ بھی ان کی مرضی کا آ گیا، سبسڈیز بھی ختم کر دیں، بجلی کی قیمتیں بھی بڑھا دیں۔ پھر وجہ کیا ہے کہ آئی ایم ایف اس حکومت کو جو کہ ان کی اپنی ہے کیوں نہیں دے رہا، اور اس کو کیوں روکا ہوا ہے؟ آئی ایم ایف کے ساتھ سنجیدہ مذاکرات بھی ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ کیونکہ ابھی تک یہاں سے جاتی ہے ٹیم دوحہ، آئی ایم ایف کی ٹیم جو آتی ہے وہ 2 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرتی ہے، ہمارے جو جاتے ہیں وہ 7 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرتے ہیں، یعنی مانگنے والے جو ہیں جن کو پیسہ چاہیے وہ 7 اسٹار ہوٹل میں قیام کر رہے ہیں، اور جنہوں نے پیسے دینے ہیں وہ 2 اسٹار ہوٹل میں کفایت شاری۔ تو اس وقت جو چیز زیر بحث ہے، کوشچن، وہ یہی ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ کوئی بھی ان کو پیسے نہیں دے رہا؟ یہ ہے بنیادی سوال۔ تو پھر ایک اور سوال بھی ہے، کانسپریسی تھیوری جو چل رہی ہے وہ یہ بھی چل رہی ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ یہ کوئی معاملہ طے ہی نہیں کرنا چاہ رہے، اور
وہی جو ولفل ڈیفالٹ اور ڈیفالٹ کی طرف لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے پاکستان کی معیشت کو، اور اس طرف دھکیلا جا رہا ہے، جو کہ اس وقت کانسپریسیز، میں نے آپ کو اسرائیل کے اخبار کی ایک پورے کے پورا آرٹیکل آپ کو بتایا تھا کہ اس میں بھی یہی ہے کہ پہلے یہ خود بخود سٹریس میں لے جایا جا رہا ہے پاکستان کی اکانومی کو، کیونکہ کوئی بھی اس وقت باقی باہر تو کوئی بھی، صرف خان صاحب سائڈ پہ ہوئے ہیں، ان کو سائڈ پہ کیا گیا، باقی سارے کا سارا جو ہے کنٹینر وہ تو پورے کا پورا ایک ہی ٹوکرے میں موجود ہے، بلکہ اس سے زیادہ تگڑے میں موجود ہے۔ پہلے تو صرف پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نواز، مولانا اچک زئی صاحب یہ باہر تھے، اے این پی وغیرہ، اب تو پرانے اتحادی بھی اور پرانی اپوزیشن بھی، پی ڈی ایم بھی، پی پی پی، سارے کے سارے آ چکے ہیں، اور اس کے باوجود آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل نہیں ہو رہی۔ تو لگتا یہ ہے کہ جناب آئی ایم ایف کے ساتھ ابھی تک ان کو کہا ہی نہیں گیا کہ ہم شاید کوئی ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں یا کوئی پروگرام لینا چاہ رہے ہیں، وہ مزید اس کو دھکیلیں گے، اور آہستہ آہستہ پاکستان کی معیشت اسی طرف دھکیلی جا رہی ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ جو بجٹ اقتصادی سروے میں تو عمران خان صاحب کی جو تھی پچھلی گورنمنٹ کی معاشی صورتحال، اور جتنے بھی اشاریے آئے، اعداد و شمار آئے، اور سارے پازیٹیو تھے، بلکہ آگے بڑھوتری کی طرف تھے، تو پھر یکدم کیا ہوا کہ وہ سارے کا سارا شوکت ترین صاحب سے، اسی ٹیم سے مدد مانگی جا رہی ہے، وہ اب انکار کر رہے ہیں، نہیں دے رہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں جی یہ کھٹک رہی ہیں، اور یہ کھٹک رہی ہیں اسی لیے ہم یہی کہتے ہیں کہ پاکستانی بھی جہاں جہاں پاکستانی موجود ہیں وہ یہ سارے کے سارے کہہ رہے ہیں کہ جناب عام انتخابات کروائیں، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ وہ انہوں نے جو اپنے کام کرنے تھے وہ پریورٹی پہ کر لیے، آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل، پاکستان کی معیشت کو آگے بڑھانا، پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنا، اس میں بالکل ان کی کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ان کی جو پریورٹی ہے وہ اسی طرف بڑھ رہے ہیں، وہ اپنی پریورٹی کے مطابق نیب کو ختم کر چکے ہیں۔ 1985 سے ایک کیا کہنا چاہیے، ایک بمپر قسم کا این آر او لے چکے ہیں 1985 سے، لہٰذا دوسری جانب جو ضمانت لاہور سے جو ہوئی، ضمانتیں ہوئی ہیں شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز کی، ان کا فیصلہ بھی آپ پڑھ لیں تو وہ بھی زبردست قسم کا فیصلہ ہے کہ ابھی تک وہ جو بات ہے نا جی میچ فکسنگ کی، سپاٹ فکسنگ، میچ فکسنگ، وہ ساری کی ساری اسی طرف جا رہی ہے کہ اس میں جج صاحب نے لکھا ہے کہ ابھی تک ایف آئی اے کے جو انویسٹیگیشن آفیسر ہے اس نے کہیں بھی نہیں لکھا تفتیش کے دوران ضمنیوں میں کہ انہیں یعنی کہ ایف آئی اے کو ان کی گرفتاری مطلوب ہے یا ان سے انویسٹیگیشن مطلوب ہے، وہی نہیں لکھا۔ تو جب وہی نہیں لکھا، جب وہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں گرفتاری مطلوب نہیں، تو پھر عدالت کیوں ان کو گرفتار کروائے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کام شروع ہو چکا ہے، اپنے مطلب کے سارے کام ہو رہے ہیں، ملک کا ستیہ ناش ہو رہا ہے۔ تو ہم اب بھی یہی کہیں گے جناب افواج پاکستان سے کہ یہ چیزیں ان سے نہ سنبھالی جائیں گی، عام انتخابات ہی ایک واحد حل ہے، عام انتخابات کی طرف جایا جائے اور معاملات کو آگے بڑھایا جائے، ادروائز یہ سارے کا سارا ملبہ ہماری ملٹری لیڈرشپ پہ گرے گا، اور ملٹری لیڈرشپ کو چاہیے کہ وہ جانے سے پہلے کم از کم یہ والی چیزیں جو ہیں وہ کلیئر کر دینی چاہیے، اور یہ جو تاثر دیا جا رہا ہے اس تاثر کی بھی نفی ہونی چاہیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔